Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, listeners, and viewers, Assalamu alaikum. Today I am going to talk about the most recent and ongoing conflict between Palestinians and Israel. What is this conflict and when this conflict was originated? Which are the major actors involved in this conflict? And what are the basic reasons and factors behind the emergence and day to day escalation of this conflict? And what is the stance of international actors like UN, Organization of Islamic Countries, and what is the present status? All the questions we are going to address in this video. लेकिन उससे पहले हम एक पिक्टोरल प्रेजेंटेशन लेते हैं, एक पिक्टोरल लुक लेते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, एक डिफरेंट ग्राफ्स की मदद से इस कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वर्ल्ड वार वन से स्टार्ट हुई. वर्ल्ड वार वन में जब जर्मनी का साथ देने का फ़ैसला किया सल्तनत उस्मानिया ने, ऑटोमन टर्क्स ने, अगेंस्ट फ्रांस, बरतानिया और रूस, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो उस वक़्त ये जो इलाका है पैलेस्टाइन, ये ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था. उस वक़्त इसकी डेमोग्राफिक पिक्चर क्या थी? तो इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि 1917 में जब यहाँ पर ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल कायम किया, जब ये इलाका सल्तनत उस्मानिया से छीन लिया गया और यहाँ पर ब्रिटिश दिस टेरिटरी वाज गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, तो उस वक़्त इसकी डेमोग्राफी क्या थी? ग्रीन जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये सारी जो टेरिटरी थी ये पैलेस्टीनियंस के पास थी, मुस्लिम्स के पास थी, और ज्यूइश की तादाद यहाँ पर बहुत कम थी. जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सिर्फ 6% ज्यूज़ थे टोटल पॉपुलेशन का, और जो ऑटोमन टर्क्स थे वो तकरीबन 1400 साल से इस रीजन पे रूल कर रहे थे. लेकिन 1917 में ये जो रूल था ऑटोमन्स का ये ख़त्म हो गया और 1917 से लेकर 1947 तक यहाँ पे ब्रिटिश रूल रहा. वी कैन से इट्स अ ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. 1940 जस्ट होल्ड फॉर 1 सेकेंड प्लीज़. 1918 से 1947 का जो टाइम पीरियड है, 1917 में ये इलाका ब्रिटिश के कंट्रोल में आया. तो ब्रिटिश के कंट्रोल में आने के साथ ही जो माइग्रेशन रेट था पूरी दुनिया से, जो ज्यूज़ थे उनका इस इलाके में आने की जो रेशियो थी वो बहुत बढ़ गई. पिछली स्लाइड में हमने बात की कि उनकी आबादी सिर्फ 6% थी, लेकिन 1947 तक ये जो 6% आबादी थी ये बढ़कर 33% हो चुकी थी. क्योंकि इसमें आपको 1946 का जो एक इंसिडेंट है होलोकॉस्ट वो भी याद रखना है, और पूरी जो यूरोपियन वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनकी जो सिंपथीज़ हैं वो किस तरह से ज्यूज़ के साथ थी, और पूरी दुनिया के डिफरेंट पार्ट से जो ज्यूज़ थे दे स्टार्टेड टू माइग्रेट टू दिस रीजन पैलेस्टाइन. तो 1947 तक आप देखें कि ये जो पार्ट है, जो आपको ब्लू सा कलर नज़र आ रहा है, इन इलाकों में जूइश पॉपुलेशन तकरीबन 33% हो चुकी थी. लेकिन 1947 में भी आपने ये बात याद रखनी है कि जो मेजर टेरिटरी है वो किसके पास है? वो पैलेस्टीनियंस के पास है. यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में 67% जो पैलेस्टीनियंस थे वो इस इलाके में 1947 में रह रहे थे.
نیکسٹ سلائیڈ آپ کو یو این پارٹیشن پلان کے بارے میں بتا رہی ہے۔ یو این پارٹیشن پلان کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز نے اس علاقے کو تقسیم کرنے کا، اس ریجن کو جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، پیلسٹائن کہتے ہیں، اس کو تقسیم کرنے کا ایک پلان دیا تاکہ یہاں پر 2 ریاستیں قائم کی جائیں۔ ایک عرب اسٹیٹ اسٹیبلش کی جائے جس کے پاس 45% ٹیریٹری ہوگی۔ یہ جو گرین پارٹ ہے یہ سارا عرب اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جو کہ فلسطینیوں کے لیے ہوگی، اور جو بلو پارٹ ہے جوش اسٹیٹ 55% ٹیریٹری پر اسٹیبلش کی جائے گی۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1947 میں جو جوش پاپولیشن تھی وہ صرف 33% تھی، لیکن ان کو ٹیریٹری کتنی دی جا رہی ہے؟ 55%، جبکہ عرب جو فلسطینینز تھے، جو مسلم تھے، ان کی پاپولیشن 67% تھی، لیکن ان کو صرف 45% ٹیریٹری دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس ڈویژن کو دیکھیں تو یہ نان کنٹیگوس اسٹیٹس ہیں، اور جو جیروسلم ہے اس کو انٹرنیشنل کنٹرول میں رکھنے کی بات کی گئی ڈیو ٹو اٹس ریلیجیس اسٹیٹس۔ لیکن اب ہم نے چونکہ آگے جا کے اس کے پریزنٹ جو اسٹیٹس ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے، جو جوش سیٹلمنٹس ہیں ان کو پڑھنا ہے، تو یہ میپ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 1947 میں جو برٹش نے پارٹیشن پلان دیا اس کے مطابق کون کون سے علاقوں پہ فلسطینیوں کی حکومت قائم ہونی تھی، ان کی ریاست قائم ہونی تھی۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک تو ویسٹ بینک ہے، ایک غزہ سٹرپ ہے، اور غزہ سٹرپ کے ساتھ ایک علاقہ ہے، اور کچھ بالکل اوپر ایک علاقہ ہے۔ ان علاقوں میں جو حکومت قائم ہونی تھی وہ فلسطینیوں کی تھی، جبکہ باقی جو سارا علاقہ ہے یہاں پر جوش کی اسٹیٹ اسٹیبلش ہونی تھی۔ 1948 میں جب جو جوش اسٹیٹ ہے، اسرائیلی اسٹیٹ ہے، جو قائم ہو گئی 14 مئی 1948 کو، تو اس وقت جو پیلسٹینینز ہیں ان کو اب ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، نکال دیا گیا، کیونکہ 14 مئی 1948 کو اسرائیلی اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کریشن کو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی عرب اسرائیل وار شروع ہو جاتی ہے۔ تو عرب اسرائیل وار کے نتیجے میں جو فلسطینینز ہیں وہ تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب جو فلسطینینز ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں، وہ ایک مہاجر کی، ایک ریفیوجی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور آج کے دن تک یہ جو ریفیوجیز ہیں یہ ڈیفرنٹ ریفیوجی کیمپس کے اندر بڑی ہی بے بس اور بڑی ہی لاچار اور بڑی ہی مائزریبل زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر آپ کو غزہ سٹرپ بھی نظر آ رہی ہے اور ویسٹ بینک بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ درمیان میں جو یلو سا پارٹ ہے یہ جیروسلم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ اب اس میں ایسٹ جیروسلم اور ویسٹ جیروسلم کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، لیکن ان علاقوں سے جو پیلسٹینینز تھے ان کو ایکسپیل کر دیا گیا، ان کو ایویکویٹ کر دیا گیا، ان کو بے گھر کر دیا گیا۔ 1948 کی وار میں یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو 6 ڈیز وار ہوئی 67 میں، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو یہ غزہ سٹرپ ہے، اور یہ ایجپٹ کا علاقہ ہے جس کو سینائی پیننسولا کہتے ہیں۔ یہ جو 6 دن کی وار ہوئی تھی 6 ڈیز وار، اس میں اسرائیل نے اس علاقے پر بھی قبضہ کر لیا، یہ جو سینائی پیننسولا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سیریا کا علاقہ ہے گولان ہائٹس، اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کے علاوہ غزہ سٹرپ پر بھی قبضہ کر لیا، اور ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر لیا، جیروسلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 67 کی جو وار ہے اس میں 100% جو ٹیریٹری ہے دیٹ واز آکوپائڈ بائی اسرائیل، اور اس 6 دن کے جنگ میں مزید تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو فلسطینینز ہیں وہ بے گھر ہو گئے، تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب آلریڈی تھے۔ یہ وہ فگر ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ اور جو رجسٹرڈ فگر ہے۔ کتنے ہی ان رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں، کتنے ہی ان رجسٹرڈ ایسے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، جو ریفیوجی کیمپس میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا نمبر اس سے ڈفرینٹ ہے۔ یہ جو پکچر ہے یہ 2020 کی پکچر ہے، ریسنٹ پکچر ہے، اسرائیلی سیٹلمنٹ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے بات کی کہ جو مینڈیٹ تھا یو این کا، جو پارٹیشن پلان تھا، اس کے مطابق یہ جو علاقہ ہے جس کو ہم غزہ سٹرپ کہتے ہیں، اور یہ جو ریجن ہے جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں، یہ صرف یہ 2 علاقے فلسطینیوں کو نہیں دیے گئے تھے، بلکہ یہاں پر بھی ایک علاقہ تھا جو فلسطینیوں کو دیا گیا تھا، اور بالکل اس جگہ پر بھی جو ٹیریٹری تھی وہ بھی فلسطینیوں کی تھی۔
لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ بینک ہے، یہ ویسٹ بینک کا ایک براڈر پکچر ہے. اس میں یہ جو ریڈ کلر کے آپ کو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، یہ ساری جوئش سیٹلمنٹس ہیں، اور تقریباً یہاں پر 7.5 لاکھ کے قریب جو اسرائیلی ہیں، جو جوئش ہیں، وہ یہاں پر سیٹل ہو چکے ہیں. ان کی ڈفرینٹ کالونیز اور ان کی بستیاں یہاں پر بنائی ہوئی ہیں. تو یہ پارٹ تو مکمل طور پہ ایک ایسا پارٹ بن چکا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایک لمحے آپ اسرائیل میں ہیں، اور اگلے لمحے آپ فلسطین میں ہیں، اس سے اگلے لمحے آپ اسرائیل میں ہیں، اس سے اگلے لمحے آپ فلسطین میں ہیں. اور یہاں پر اتنے زیادہ چیک پوسٹس ہیں، اور فلسطینیوں کو اپنے گھروں میں جانے کے لیے بہت ساری چیک پوسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ اگین ایک بہت ہی ہیومیلیشن اور ہیومیلیٹنگ پروسیس ہے، جس سے ہر دن ان کو گزرنا پڑتا ہے. اور یہ جو علاقہ ہے، یہاں سے اس طرح کا کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ تھریٹ نہیں ہوتا. یہاں پر جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ فلسطینیوں کو ٹارگٹ کلنگ کرتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی بامبنگ جو راکٹنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر بہت ساری جو جوئش سیٹلمنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن یہ جو غازہ سٹرپ ہے، یہ جو چھوٹا سا گرین کلر کا پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر ساری جو ایئر سٹرائکس ہیں وہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پر جوئش سیٹلمنٹ اس طرح سے موجود نہیں ہے. یہ جو سیٹلمنٹس ہیں، یہ جو ریڈ ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سیٹلمنٹس کو تقریباً دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں، کچھ کنٹریز کے علاوہ، وہ ان سیٹلمنٹس کو انلیگل ڈکلیئر کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو اسرائیل ہے وہ اپنی ان سیٹلمنٹس کو یہاں سے ہٹانے پر تیار نہیں ہے. یہ ایک میپ آپ کے سامنے ہے، جس میں ڈفرینٹ جو ورلڈ کانٹیننٹس ہیں اور جو کنٹریز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو وہ کنٹریز جو یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے اسرائیلی سیٹلمنٹس ویسٹ بینک کے اندر، لیکن دنیا میں کچھ ایسے کنٹریز بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس انٹرنیشنل لا کے وائلیشن نہیں ہے. اور اس میں سے سب سے بڑا جو کنٹری ہے، جو کہ میجر الائی ہے اسرائیل کا، وہ ہے یو ایس. تو یہ یو ایس آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یو ایس کے نزدیک اٹ از ناٹ این انلیگل اسرائیلی سیٹلمنٹ ان دا ویسٹ بینک. نیکسٹ ایک اور سلائیڈ آپ دیکھیے، اس میں آپ کو چیک پوائنٹس نظر آ رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ جو ویسٹ بینک ہے اس کے اندر بہت ساری چیک پوسٹس ہیں، چیک پوائنٹس ہیں، تقریباً 140 کے قریب، اور یہ اسرائیلی چیک پوسٹس ہیں. اور ان چیک پوسٹس پہ جو فلسطینی ہیں ان کو جانے اور آنے کے لیے ہر دفعہ باقاعدہ اس پورے چیکنگ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، جو بڑا ہی ہیومیلیٹنگ پروسیس ہے، اور ہر روز انہیں اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تقریباً جو 70,000 کے قریب فلسطینی ہیں جن کے پاس اسرائیلی ورک پرمٹس ہیں، تو انہیں ہر روز ان چیک پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے. یہ یو این پارٹیشن پلان ہے. پہلے بھی ہم نے ایک سلائیڈ میں اس کو ڈسکس کیا. اس میں اس کی جو سراؤنڈنگ نیبر کنٹریز ہیں اس کے ساتھ میں اس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. تو یہ جو علاقہ ہے، یہ جو آپ کو گرے سا کلر نظر آ رہا ہے، یہ ایکچولی وہ ریجن ہے، وہ ٹیریٹری ہے جو یو این کے پارٹیشن پلان کے مطابق جہاں پر فلسطینیوں کی حکومت قائم ہونی تھی. یہ ویسٹ بینک ہے، یہ جیروسلم ہے، یہ اس کے اوپر ایک علاقہ ہے، یہ غازہ سٹرپ ہے، اور یہ غازہ سٹرپ کے ساتھ کا جو علاقہ ہے. لیکن ابھی اگر ہم پریزنٹ پیریڈ کی بات کریں تو یہ سارا علاقہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے. یہاں پہ بالکل ایک تھوڑی سی ٹیریٹری ہے جس کو غازہ سٹرپ کہتے ہیں، وہ حماس کے پاس ہے. اور یہ جو یہاں پہ جو ویسٹ بینک ہے، یہاں پہ بہت ساری جو جوئش سیٹلمنٹس ہیں وہ موجود ہیں. تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب یہاں پر یہودی بستیاں ہیں اور یہودی یہاں پر آباد ہیں. اور یہ جو علاقہ ہے یہ بھی اگین اسرائیل کے پاس ہے. تو اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 90% جو ٹیریٹری ہے دیٹ از کنٹرولڈ بائی اسرائیل. حالانکہ جو یو این پارٹیشن پلان تھا اس کے مطابق اسرائیل کے پاس تقریباً 55% ٹیریٹری ہونی تھی. اب ہم چلتے ہیں اس ایشو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ واٹ از پیلسٹائن. جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ سنس دا فال آف آٹومن امپائر ان ورلڈ وار 1 ٹو 1948، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں جب سلطنت عثمانیہ کا زوال پذیر ہوئی، جب سلطنت عثمانیہ کے مختلف جو ریجنز تھے ان کو فرانس نے اور برطانیہ نے آپس میں ڈیوائڈ کر لیا ود دا اسینٹ آف رشیا، اس وقت سے لے کے جب تک اسرائیل کی باقاعدہ ریاست قائم نہیں ہوئی فلسطین کے اندر، یہ جو ٹیریٹری ہے پیلسٹائن، اٹ از ٹپیکلی ریفرڈ ٹو دا جیوگرافک ریجن لوکیٹڈ بٹوین دا میڈیٹرینین سی اینڈ دا جارڈن ریور.
عرب پیپل جو یہاں پہ رہتے ہیں، جو اس علاقے کو اپنا گھر مانتے ہیں، دے آر جنرلی نون ایز پیلسٹینینس. اینڈ اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق اس کی جو زیادہ تر لینڈ ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ تقریباً جو 90% ٹیریٹری ہے دیٹ از انڈر دا کنٹرول آف پریزنٹ ڈے اسرائیل. اگر ہم فلسطینین ٹیریٹری کی بات کریں تو اٹ انکلیوڈس 2 regions. ون از کالڈ ویسٹ بینک. ویسٹ بینک جو ہے اٹ از اے ٹیریٹری دیٹ از بٹوین دا ماڈرن ڈے اسرائیل. 3 طرف سے اس کے اسرائیل ہے اور ایک طرف اس کے جارڈن ہے. اینڈ سیکنڈ ٹیریٹری از کالڈ غازہ اسٹرپ، اور اس کی بھی 3 طرف اسرائیل ہے اور ایک طرف اس کے ایجپٹ ہے. لیکن جو کنٹرول ہے ان 2 ٹیریٹریز کے اوپر بھی، یہ بھی بڑا کمپلیکس اور ایوالونگ سچویشن ہے. جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو غزہ اسٹرپ ہے دیٹ از کنٹرولڈ بائی حماس، اور جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ سم ہو جو PLO ہے، پیلسٹینین لائبریشن آرگنائزیشن، اس کی حکومت ہے، اس کی گورنمنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ پورا ریجن ہے پیلسٹینین ٹیریٹریز اور اسرائیلی ٹیریٹریز، ان پہ چونکہ کوئی انٹرنیشنل کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو چکا ابھی تک. کچھ جو اسٹیٹس عرب اسٹیٹس ہیں جو اس کی نیبرنگ اسٹیٹ ہے اسرائیل کی، جنہوں نے اس کو ریکگنائز کر لیا ہے، ان کے ساتھ تو اس کے جو بارڈر کانفلکٹس ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں. جیسے ایجپٹ نے 1978 کے ایکارڈ میں اس کو ریکگنائز کر لیا اسرائیل کو، تو ایجپٹ کے ساتھ جو ٹیریٹوریل کانفلکٹ ہے، جو بارڈر کانفلکٹ ہے، وہ سم ہاؤ سارٹ آؤٹ ہو چکی ہے. جسٹ بیفور دا اینڈ آف ورلڈ وار ون برٹن میڈ 3 separate agreements. آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار 1 میں جو 3 پاورز تھیں، برطانیہ، فرانس اور رشیا، وہ ایک طرف تھیں. اور اس وار میں جو برطانیہ ہے، جو برٹن ہے، اس نے آٹومن امپائر کے حوالے سے، اور خاص طور پر یہ جو ریجن ہے پیلسٹائن، اس کے حوالے سے 3 ڈفرینٹ ایگریمنٹس کیے ود 3 ڈفرینٹ پارٹیز. کون سی پارٹیز تھیں؟ ایک پارٹی تو تھی شریف آف مکہ، جن کے ساتھ برطانیہ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، ایک ان کا کنسنسس ڈیولپ ہوا. اور سیکنڈ پارٹی کون سی پارٹی تھی؟ جیوز کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہوا، جیوز کو کیا پرومسز کیے گئے. اور تھرڈ جو ٹریٹی تھی وہ فرانس کے ساتھ ہوئی. تو اب ہم ان تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان دا حسین میک موہن کراسپونڈنس آف 1915 to 1916. میک موہن کون تھے؟ سر ہنری میک موہن, the British High Commissioner of Egypt, promised Sharif Hussain of Makkah that the territory in question would become an independent Arab Palestine in return of Hussein's help in encouraging the Arabs to revolt against the Ottoman Empire. کہ اگر جو عرب ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیں گے تو برطانیہ کیا کرے گا؟ وہ جنگ ختم ہونے کے بعد، جنگ جیتنے کے بعد جو یہ علاقہ ہے فلسطین کا، اسے جو ہے وہ عرب اسٹیٹ ڈکلیئر کر دے گا، عرب یعنی شریف آف مکہ کے کنٹرول میں دے دے گا، اور وہ اس طرح سے ایک اسے انڈیپینڈنٹ اور ایک ساورن اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. سیکنڈ جو ایگریمنٹ سائن ہوا جس کو سائکس پیکٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں، جو فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہوا ود دا ایسنٹ آف رشیا، اور اس کو ایشیا مائنر ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں. ایکچولی اٹ واز اے سیکرٹ کنونشن between France and Britain with the approval of third partner Russia for the dismemberment of the Ottoman Empire, for the distribution of the regions of Ottoman Empire. کہ جو سلطنت عثمانیہ کے مختلف علاقے ہیں ان کو کیسے آپس میں بانٹا جائے گا، کیسے آپس میں تقسیم کیا جائے گا، فرانس کون سے علاقے لے گا اور برطانیہ کون سے علاقے لے گا. تو فرانس کا جو زیادہ انٹرسٹ تھا وہ سیریا میں تھا، تو فرانس کا جو سیریا ہے وہ فرانس کے پاس چلا گیا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو اسرائیل ہے اور جو پریزنٹ ڈے ٹیریٹریز ہیں، غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک اور لیبنن، جارڈن، عراق، یہ کس کے پاس چلے گئے؟ یہ چلے گئے برطانیہ کے پاس. اس میں سے چونکہ ہمارا اس ویڈیو پہ فوکس ہے اس علاقے پہ جس کو ہم پیلسٹائن کہہ رہے ہیں، جو کہ آج پیلسٹینین ٹیریٹریز اور اسرائیلی اسٹیٹ پر مشتمل ہے، تو یہ کس کے پاس چلا گیا؟ ورلڈ وار 1 میں ہی 1917 میں ہی یہ برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا. تیسرا جو ایگریمنٹ کیا برطانیہ نے وہ تھا جوز کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو پوری دنیا میں جوز اس وقت پھیلے ہوئے تھے، اور خاص طور پر اگر ہم ویسٹرن کنٹریز کی اور یورپین کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ ان کا ایک بہت اسٹرانگ ہولڈ تھا. دوسرا جرمنی کے اندر بھی جوز کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، تو جرمنی میں بھی جوز جو تھے انہوں نے جرمنی
کے اگینسٹ پلاننگ کی اور وہ ساری انفارمیشن جو تھی وہ برطانیہ کو ڈیلیور کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جوز جو کہ پیلسٹائن میں رہ رہے تھے انہوں نے بھی وہاں پر ریولٹ کیا سلطنت عثمانیہ کے خلاف، اور اس کا ریوارڈ انہوں نے کیا دینے کا وعدہ کیا جوز کو کہ ہم یہاں پر آپ کی اسٹیٹ کریٹ کریں گے آفٹر ورلڈ، یعنی گریجولی جو فلسطین کا علاقہ ہے یہاں پر اسرائیل کی ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ساورن اسٹیٹ کریٹ کی جائے گی۔ تو یہ 3 ڈفرینٹ ایگریمنٹس کیے برطانیہ نے ورلڈ وار 1 کے دوران ہی۔ پچھلی سلائیڈ میں بھی ہم نے ان کو ڈسکس کیا، یہ جو سلائیڈ ہے یہ بھی انہی 3 ایگریمنٹس کے بارے میں بات کرے گی کہ ایز اے ریزلٹ آف اے میوچول ڈیفینس ٹریٹی دیٹ the Ottoman Empire made with Germany during World War I, the Ottoman Empire joined the Central Powers opposed to Britain, France and Russia. And the possibility of releasing Palestine from the control of the Ottoman Empire led the new Jewish population and the Arab population in Palestine to support the alignment of Britain, France and Russia during World War I. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جوئش پاپولیشن کیوں سپورٹ کر رہی تھی بالفور ڈکلیریشن کی وجہ سے، اور جو عرب پاپولیشن تھی وہ کیوں برٹن، فرانس اور رشین الائنمنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی جو شریف آف مکہ کے ساتھ ٹریٹی ہوئی، بات چیت ہوئی اس کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ جو اس میں اینگلو فرینچ سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ جو پریزنٹ ڈے جارڈن، اسرائیل اور پیلسٹینین ٹیریٹریز ہیں and the area of present day Iraq that would be allocated to Britain. تو یہ تھا ایک اوریجن کہ کس طرح سے جو فلسطین ہے اس کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو اس کا لین دین تھا، جو اس کی کنیکٹیویٹی تھی وہ ختم ہوئی، اور کس طرح سے 1917 سے لے کے 1948 تک جو سوری ناٹ ٹل 1948 ردر ٹل اکتوبر 1947 جو پیلسٹائن ہے وہ کس کے کنٹرول میں رہا؟ وہ برطانیہ کے زیر تسلط رہا، برطانیہ کا کنٹرول وہاں پہ رہا۔ یو این پارٹیشن پلان، ہولوکاسٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور جو مائگریشن ہو رہی تھی چونکہ اب جو پیلسٹائن تھا یہاں پہ کنٹرول کس کا تھا؟ برطانیہ کا، تو برطانیہ نے جو جوئش کی مائگریشن تھی پیلسٹائن میں اس کو بہت ہی سافٹ کر دیا تھا، اور وہ دنیا کے مختلف پارٹ سے بہت ہی ہیوی انفلکس ہو رہا تھا جو جوئش مائیگرنٹس تھے ان کا۔ یو این نے 1945 میں جب یو این کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تو 1947 میں مئی 1947 میں یونائٹڈ نیشنز کا جو آرگن ہے جنرل اسمبلی، اس نے ایک کمیٹی اسٹیبلش کی، یو این اسپیشل کمیٹی آن پیلسٹائن، اور اس کمیٹی کا پرپز کیا تھا، اس کمیٹی کا ٹاسک کیا تھا کہ ٹو پریپیئر فار کنسیڈریشن ایٹ دا نیکسٹ ریگولر سیشن آف دا اسمبلی آ رپورٹ آن دا کوسچن آف پیلسٹائن، کہ اس کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا، یہاں پہ جوئش کا اسٹیٹس کیا ہوگا اور پیلسٹینینس کا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ تو کمیٹی واز ٹو کنسسٹ آف دا ریپرزینٹیٹیوز آف آسٹریلیا، کینیڈا، چیکوسلوواکیا، گوئٹمالا، انڈیا، ایران، نیدرلینڈز، پیرو، سویڈن، اوروگوئے اینڈ یوگوسلاویا۔ اس کمیٹی نے جو اپنی سجیشنز دیں، جو اس کی ریکمنڈیشنز تھیں وہ کیا تھیں کہ پیلسٹائن ود ان اٹس پریزنٹ بارڈرز فالوئنگ اے ٹرانزیشنل پیریڈ آف 2 years فرام 1 September 1947 shall be constituted into an independent Arab state, an independent Jewish state and the city of Jerusalem. یعنی 3 ڈفرینٹ اس کے حصے ہوں گے، ایک عرب اسٹیٹ ہوگی فلسطینی ریاست، اور ایک جوئش اسٹیٹ ہوگی، اور ایک ہوگا سٹی آف جیروسلم۔ عرب اسٹیٹ واز سپوز ٹو کمپرائز رفلی 4300 اسکوائر مائلس اینڈ وڈ کنٹین اے ٹائنی جوئش پاپولیشن۔ عرب اسٹیٹ کا جو ٹیریٹری تھی، جو علاقہ عرب اسٹیٹ کو دینے کی بات کی گئی فلسطینی ریاست کے لیے جو پرپوزل تھی، وہ کم علاقہ اس کو دینے کی بات کی گئی، تقریباً 45%، اور وہاں پر جو جوئش آلریڈی رہ رہے تھے، جیسے ہم نے بات کی کہ اس پورے علاقے میں 33% جوئش تھے، تو ان میں سے اس علاقے میں جس علاقے کو ملا کے تو عرب اسٹیٹ بنانے کی بات کی جا رہی تھی، وہاں پہ جوئش پاپولیشن کا نمبر بہت ہی تھوڑا تھا، جبکہ جو جوئش اسٹیٹ تھی، جو یہودیوں کی ریاست تھی، اس کے پاس اس کو کتنی ٹیریٹری دینے کی بات کی گئی 5700 اسکوائر مائلس، اور وہاں پر جو مسلمس تھے ان اگرچہ دیور ان مائنارٹی لیکن ان کا ایک سائزیبل نمبر تھا، ایک سگنیفیکنٹ نمبر تھا مسلمس کا۔
دونوں جو پارٹیز ہیں، نہ تو جو پیلسٹینینس ہیں اور نہ ہی جو جوئش تھے، انہوں نے اس پارٹیشن پلان کو ویلکم کیا، بیکاز جو جوئش تھے وہ اس بات سے ناخوش تھے کہ جیروسلم کو یو این کے کنٹرول میں دینے کی بات کیوں کی جا رہی ہے. جیروسلم جو ہے یہ ایک پارٹ ہونا چاہیے جوئش اسٹیٹ کا، لیکن زیادہ تر جو جوز پیلسٹینین ریجن میں رہ رہے تھے انہوں نے اس پلان کو ویلکم کیا. اور اس وقت کی آپ یوں میں سے کہ جو ڈیفیکٹو گورنمنٹ تھی انڈر یوشو، اس نے ایک بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ کمپین چلائی کہ جوئش کو اس پارٹیشن پلان کو امیجیٹلی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اور بالکل ود ان نو ٹائم یہ جو پارٹیشن پلان تھا دیٹ واز ایکسیپٹیڈ بائی جوئش، اور جوئش جو گورنمنٹ تھی، ڈیفیکٹو گورنمنٹ تھی، اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، جوز نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن جو عرب پیلسٹینینس تھے اور جو سراؤنڈنگ عرب اسٹیٹس تھے انہوں نے اس پارٹیشن پلان کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا، بیکاز دے ور سینگ کہ یہ جو پارٹیشن پلان تھا یہ پرنسپل آف پاپولیشن کے اگینسٹ تھا، کیونکہ جو جوز کی پاپولیشن ہے وہ 33% ہے، لیکن ان کو ٹیریٹری کتنی دی جا رہی ہے 55%، جبکہ جو مسلمز ہیں ان کی جو پاپولیشن ہے وہ 67% ہے، لیکن ان کو ٹیریٹری 45% دی جا رہی ہے. ان بیسس پہ جو پیلسٹینینس تھے انہوں نے پارٹیشن پلان کو ریجیکٹ کر دیا. 19 نومبر 1947 میں جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی، اور اس ریزولوشن کا میں یہ کہا گیا کہ برطانیہ جو کہ ایک مینڈیٹری پاور ہے فار پیلسٹائن، اور جو ادر ممبر کنٹریز ہیں یو این کی، وہ اس ریزولوشن پر عمل درآمد کروائیں گی کہ کس طرح سے یہاں پر دو ریاستیں قائم ہونی ہیں، ایک فلسطین کی اور ایک یہودیوں کی، اور اسی طرح سے جو بیت اللحم ہے اور جو سٹی آف جیروسلم ہے وہ یو این کے انڈر رہے گا ڈیو ٹو اٹس ریلیجیس اسٹیٹس. یہ جو پلان ہے، دس پلان پرووائڈیڈ دیٹ انڈیپینڈنٹ عرب اینڈ جوئش اسٹیٹس اینڈ دا اسپیشل انٹرنیشنل رجیم فار دا سٹی آف جیروسلم، کہ یہ جو تینوں بات ہو رہی ہے الگ الگ اسٹیٹس کی، ایک جو اسپیشل انٹرنیشنل رجیم ہے یعنی سٹی آف جیروسلم جو کہ یو این کے کنٹرول میں ہوگا، اس کے سپرویژن میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انڈیپینڈنٹ عرب اسٹیٹ کے کریشن ہے اور جوئش انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی کریشن ہے، یہ سارا کام کمپلیٹ ہو جانا چاہیے 2 ماہ کے اندر اندر، جب یہاں سے جو یو کے کی اور جو برٹن فورسز ہیں وہ یہاں سے چلی جائیں گی، ودرا کر لیں گی. اور یہ کہا گیا کہ جو برٹش فورسز انہیں 1 اکتوبر 1948 تک یہاں سے ہر صورت میں چلے جانا ہے، اور ان کے چلے جانے کے 2 ماہ کے اندر اندر یہ جو کام ہے یہ ہو جانا چاہیے. 2 سیپریٹ اسٹیٹس بن جانی چاہیے، اور جو اسپیشل اسٹیٹس ہے سٹی آف جیروسلم کا وہ بھی یو این کے کنٹرول میں چلا جائے گا. یہ ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے جس میں پاپولیشن ہے پیلسٹینین کی، جو ڈیموگرافک پکچر ہے 1872 سے لے کے 1948 تک. اس میں جو بلیک کلر ہے وہ جوز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور جو لائٹ کلر ہے وہ عرب مسلمس کو، جس کے اندر کرسچنز بھی ہیں اور ادر جو مائنارٹی گروپس ہیں وہ بھی شامل ہیں. آپ دیکھیں کہ 1872 میں تقریباً 4% جوز تھے صرف، پھر ان کا جو مائیگریشن ریٹ ہے وہ بڑھتا چلا گیا. 1882 میں 5% ہو گئے، 1914 میں 10%، 18 میں بھی 10%، 1931 میں یہ 17% ہو گئے، 1945 میں جوز 28% ہو گئے، اور 1948 تک جوز جو ہیں وہ 33% ہو گئے. لیکن یو این کے پارٹیشن پلان کے مطابق اس 33% پاپولیشن کو ٹیریٹری 55% دی گئی، اور بعد میں انہوں نے جو باقی ٹیریٹری تھی وہ کیسے ہتھیا لی، اور کس طرح سے یہ 100% ٹیریٹری کے مالک بن گئے. اور ابھی 2021 کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 90% ٹیریٹری جو ہے وہ اس وقت اسرائیلی اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے. 14 مئی 1948 کو بین گوریان جو کہ اسرائیل کا فرسٹ پرائم منسٹر بھی ہیں بن گئے، اور ڈیفنس منسٹر بھی اسرائیل کے رہے ہیں. انہوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کو ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ساورن اسٹیٹ کے حیثیت سے ڈکلیئر کر دیا. اور جو ورڈز تھے ان کی جو ڈکلیریشن تھی وہ کیا تھی کہ بائی ورچو آف آور نیچرل اینڈ ہسٹورک رائٹ اینڈ آن دا اسٹرینتھ آف دا ریزولوشن آف دا یو این جنرل اسمبلی. ایکچولی سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ جو جوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از آور نیچرل اینڈ اٹ از آور ہسٹورک رائٹ ٹو فارم اے اسٹیٹ آن دس لینڈ آف پیلسٹائن.
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں یہاں سے زبردستی نکالا گیا تھا، یہ پرامسڈ لینڈ ہے، یعنی ہم بڑے لمبے عرصے سے یہاں پہ رہتے رہے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جی یو این کی جو ریزولیوشن ہے، یو این کی جو پارٹیشن پلان ہے، اس کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر کرتا ہے۔ لیکن اگر اس ڈیکلریشن کی آپ ورڈنگ دیکھیں تو اس کے اندر کچھ اور ورڈنگ بھی تھی جو کہ لگ رہا تھا کہ بڑی یہ جو اسٹیٹ ہے وہ پیسفل رہے گی اور جو یہاں پہ نان جوز ہیں ان کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرے گی، لیکن ان پریکٹس اور پریکٹیکلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ The declaration stated that the state of Israel would ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants, irrespective of religion, race, or sex. It will guarantee freedom of religion, conscience, language, education, and culture. It will safeguard the holy places of all religions, and it will be faithful to the principles of the UN Charter. لیکن ابھی اور since its establishment in 1948 اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ جو کچھ کر رہی ہیں it is very obvious، اور وہ یو این چارٹر کے کمپلیٹلی اپوزٹ ہے۔ اور یہ جو یو این کی یہ جو اسرائیل کی اپنی ڈیکلیریشن ہے کہ یو این جو اسرائیل ہے اٹ ول انشور کمپلیٹ اکوالٹی آف سوشل اینڈ پولیٹیکل رائٹس ٹو آل اٹس انہیبیٹنٹس ارسپیکٹیو آف ریلیجن، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ جو مسلمز ہیں ان کو چن چن کے تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل نے اپنی سورینٹی اناؤنس کر دی، اپنی فارمل اسٹیٹ کریشن اناؤنس کر دی 14 مئی کو، تو ایگزیکٹلی آفٹر ون ڈے 15 مئی کو جو نیبرنگ عرب اسٹیٹس تھیں انہوں نے اسرائیل کی اس اسٹیبلشمنٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے جو 5 عرب نیشنز ہیں جارڈن، عراق، سیریا، ایجپٹ اینڈ لیبنان، انہوں نے مل کے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا۔ لیکن اسرائیل جو ہے وہ چونکہ ایک لمبے عرصے تک دے ہیو بین انوالوڈ ان ڈفرینٹ سچ وار ایکٹیویٹیز، اور جو الائیڈ اور جو ویسٹرن پاورز تھیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھیں، تو ان کے دے ور ویری ویل ایکویپڈ، تو انہوں نے ان ساری جو فیکٹرز تھے ان کی وجہ سے اگرچہ یہ جو کولیشن تھا، یہ جو ایک کمبائنڈ عرب آرمیز تھیں، یہ جنگ ہار گئیں، اور یہ جنگ جو ہے یہ جولائی 1949 پہ جا کے ختم ہوگی۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ اسرائیل نے تقریباً جو فارمر برٹش مینڈیٹ تھا اس کی بھی 2/3 جو علاقہ ہے وہ اور قبضہ کر لیا، اور لیکن جو جارڈن ہے اس نے ویسٹ بینک اور غزہ سٹرپ پہ کنٹرول کر لیا، اور اسی وار میں 1948 میں تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ بے گھر ہو گئے، انہیں اپنے گھروں سے جانا پڑا ڈیو ٹو دا فیئر آف وار۔ ہاں، اس سلائیڈ میں آپ کو یہ نمبر بھی نظر آ رہا ہے کہ بٹوین 7 to 7.5 لاکھ پیلسٹینین عربs fled or were expelled from the area that became Israel and became what is known today as the Palestinian refugees۔ یہ جو ریفیوجیز تھے اسرائیل نے کبھی بھی ان کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ واپس اپنے گھروں پہ جائیں، اور نہ ہی جو نیبرنگ عرب اسٹیٹس ہیں دے آر ریڈی ٹو گیو دیم دا رائٹ آف سٹیزن شپ۔ اور اس لمحے تک، اس وقت تک میجورٹی جو ہے ان ریفیوجیز کی دے آر لیونگ ان ریفیوجی کیمپس، اینڈ جو ریفیوجی کیمپس کی سچویشن ہے دیٹ از ناٹ ویری مچ سیٹسفیکٹری، اور دے آر فورسڈ اینڈ دے آر کمپیلڈ ٹو لیو اے ویری میزریبل لائف۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن ہے کہ ہاؤ دا ایشو آف ریفیوجیز وڈ بی ریزالوڈ، کیونکہ اگر اسرائیلی فلسطینین کانفلکٹ کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا تو یہ جو تقریباً آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جو نیکسٹ 6 days وار ہوئی 67 میں، اس میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب اور جو فلسطینینز ہیں وہ بے گھر ہو گئے، تو یہ جو اتنا بڑا نمبر ہے 10-11 لاکھ ریفیوجیز کا، اس ایشو کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ PLO کیا ہے؟ پیلسٹینین لائبریشن آرگنائزیشن۔ 1964 میں یہ آرگنائزیشن اسٹیبلش کی ہوئی، اور اس آرگنائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ کا پرپس کیا تھا کہ ٹو اسٹیبلش اے پیلسٹینین عرب اسٹیٹ آن دا لینڈ پریویسلی ایڈمنسٹرڈ انڈر دا برٹش مینڈیٹ، یعنی وہ علاقہ 1917 میں جو پوزیشن تھی پیلسٹائن کی، اس پوزیشن کو ریسٹور کرنا اور اسرائیلی اسٹیٹ کو ختم کرنا اور پیلسٹینین عرب اسٹیٹ کو
قائم کرنا، لیکن اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک. اور آخر کار 1969 میں جو فلسطینین آرگنائزیشن ہے، یاسر عرفات اس کے چیئرمین بن گئے، اور یاسر عرفات کی کوششوں سے 1993 میں اوزلو اکارڈ ہوئے. اور اوزلو اکارڈز میں جو PLO ہے، فلسطینین لائبریشن آرگنائزیشن، اس کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اس ایگریمنٹ میں اسرائیل نے PLO نے اسرائیل کے رائٹ ٹو ایگزسٹنس کو ریکگنائز کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، اور ان ریٹرن ان ایکسچینج جو اسرائیل ہے اس نے PLO کو فارملی ریکگنائز کر لیا. تو ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ کے اوپر جو PLO ہے اس کی حکومت قائم ہوگی. بعد میں الحماس اور اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں، دے آر ون فیکشن آف PLO. ایٹ دس مومنٹ وی آر ناٹ ڈسکسنگ کہ جو ڈفرینٹ فیکشنز ہیں PLO کے وہ کون کون سے ہیں، اور ان کے درمیان ڈس یونٹی کیوں ہے، واٹ از دا ریزن آف ڈفرینسز بٹوین دیز فیکشنز. لیکن غزہ اسٹرپ جو ہے اس وقت دیٹ از انڈر کنٹرول آف حماس. اس کے بعد 1967 میں اگین ایک وار ہوئی جس کو 6 days وار کہا جاتا ہے. اپریل میں ہی ایک ایئر بیٹل اور ایئر سٹرائکس شروع ہو گئی تھی. تو سوویت یونین نے ایجپٹ کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کی کہ اسرائیل از موونگ ٹروپس ٹو اٹس ناردرن بارڈر ود سیریا ان پریپریشن فار اے فل اسکیل انویژن. آلدو یہ جو انفارمیشن تھی جو کہ ایجپٹ کو دی گئی بائی سوویت یونین انٹیلیجنس ایجنسی، اٹ واز ناٹ ایکوریٹ، اٹ واز ناٹ کریکٹ انفارمیشن. بٹ یہ جو انفارمیشن تھی بہرحال اس نے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے جمال عبد الناصر، ایک سچویشن وہاں پر ایسی کریٹ کر دی کہ ہی ایڈوائز ٹو ایڈوانس فورسز ان ٹو سنائی پیننسولا. اور اس وقت جو سنائی پیننسولا ہے وہاں پر جو UN پیس کیپنگ فورسز تھیں دے ایکسپیلڈ. اینڈ اس کے بعد جو ایک باقاعدہ وار ہے وہ شروع ہو گئی اسرائیل، ایجپٹ اور ادر جو اسٹیٹس ہیں سیریا ان کے درمیان. اس 6 days وار کا جو نقصان ہے وہ یہ ہوا کہ جو سنائی پیننسولا ہے اور جو گولان ہائٹس ہیں، سیریا کا جو علاقہ ہے گولان ہائٹس، اور ایجپٹ کا جو علاقہ ہے سنائی پیننسولا، اور جو غازہ اور ویسٹ بینک ہے، یہ سارا علاقہ اسرائیل نے چھین لیا. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 67 میں تقریباً 100% جو ٹیریٹری تھی دیٹ بیکیم انڈر دا کنٹرول آف اسرائیل. اور اس کے علاوہ جو باقی 2 علاقے تھے ایجپٹ کا اور سیریا کا وہ بھی چلے گئے اسرائیل کے پاس. یہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ لیجئے کہ لینڈ آکوپائڈ بائی اسرائیل، یہ جو ایک مسٹرڈ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سنائی پیننسولا جو کہ ایجپٹ کا پورشن ہے یہ بھی اسرائیل نے کنٹرول کر لیا، چھین لیا. اور یہ غازہ اسٹرپ ہے، اس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا. یہ ویسٹ بینک ہے، جیروسلم ہے، اس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا. اور یہ گولان ہائٹس ہیں سیریا کا علاقہ ہے، اس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا. تو 1967 کی وار میں 100% جو ٹیریٹری ہے وہ اسرائیل کے پاس چلے گئی. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ جو موومنٹس یہاں پر چلیں اور جس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ مسیکر ہوا، بڑا لارج اسکیل لیول پہ قتل و غارت ہوا، بہت سارے جو فلسطینی ہیں بچے عورتیں وہ شہید ہوئے. تو وہ 2 ہمیں میجر ایونٹس نظر آتے ہیں، ایک ہے فرسٹ انتفاضہ اور ایک ہے سیکنڈ انتفاضہ. 1987 میں فرسٹ انتفاضہ بروک آؤٹ، a boiling over of Palestinian anger over ongoing Israeli occupation of Gaza and the West Bank. The Palestinian groups revolted and hundreds of people were killed. اور اس میں جو میجارٹی ہے وہ کس کی تھی؟ پیلسٹینینس کی. A subsequent peace process known as the Oslo Peace Accords was initiated during the early 1990s in a multilateral attempt to end the ongoing violence. جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 93 میں اوسلو کارڈ سائن ہوا، اور اس اوسلو کارڈ کے نتیجے میں جو PLO ہے اس نے اسرائیل کے رائٹ ٹو ایگزسٹنس کو ریکگنائز کر لیا، اور ان ریٹرن جو PLO ہے اس کو فارملی ریکگنائز کر لیا اسرائیل نے. اور یہ جو فرسٹ انتفاضہ ہے یہ ختم ہو گیا. یہ جو ایک وائلنس تھا، ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی جا رہی تھی اسرائیلی فورسز جو انوسینٹ پیلسٹینینس کو کل کر رہی تھی، یہ پروسیس، یہ جو سلسلہ تھا یہ ختم ہو گیا.
لیکن جو اس کا الٹیمیٹ گول تھا کہ ایک ڈیوریبل پیس پروسیس انیشیٹ کیا جائے گا، وہ نہیں ختم ہو سکا، اور جو سیکنڈ راؤنڈ تھا اوزلو ایکارڈ کا وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ In September 2000, the Second Intifada began. One of the triggers for the violence was when Ariel Sharon, a right-wing Jewish Israeli who would later become Israel's prime minister, visited the Muslims' holy site at the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. اور اس کے وہاں پر آنے کو اور اس کی وہاں پر جو مووز تھیں، جو ایکٹس تھے، اس کو جو پیلسٹینینس تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور اس پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے جو اسرائیلی فورسز ہیں اگین انہوں نے فورس کو استعمال کیا، اور 2004 میں جو ہے یاسر عرفات ان کی بھی ڈیتھ ہوگی۔ اور یہ جو کانفلکٹ ہے، سیکنڈ انتفادہ ہے، جو وائلنٹ ایکٹیویٹیز تھیں، یہ تقریباً 5 سال تک چلتی رہی، اور 2005 تک یہ جو سیکنڈ انتفادہ ہے یہ 2000 سے لے کے 2005 تک یہ اس کا پیریڈ ہے، یہ 2005 تک یہ چلتا رہا۔ اگر ہم بات کریں کہ وٹ از دا کرنٹ اسٹیٹس آف پیلسٹینین کانفلکٹ، تو پیلسٹینینز آر اسٹل فائٹنگ فار این آفیشیل اسٹیٹ دیٹ از فارملی ریکگنائزڈ بائی میجر کنٹریز اینڈ UN ان اٹس پارٹیشن پلان 1947، کیونکہ آپ کو ہم نے دیکھا کہ جو UN کا پارٹیشن پلان تھا اس کو بہت سارے کنٹریز نے یس کیا تھا، اس پارٹیشن پلان کو اپروول دی تھی، تو اس پارٹیشن پلان کے مطابق جو پیلسٹینینز کا رائٹ ہے اسٹل دے آر فائٹنگ ٹو گیٹ دیٹ رائٹ۔ اگرچہ جو پیلسٹینینز ہیں ایٹ دس مومنٹ دے آکوپائی ویسٹ بینک اینڈ غزہ اسٹرپ، لیکن جو اسرائیلیز ہیں وہ مسلسل ویسٹ بینک کے اندر جو ان کی انلیگل سیٹلمنٹ ہے وہ جاری ہے، اور جو مینی انٹرنیشنل آبزرورز ہیں دے کنسیڈر سچ سیٹلمنٹس انلیگل، لیکن اسٹل وہ سیٹلمنٹس کنٹینیو ہیں، کیونکہ کوئی جو بارڈرز ہیں ان پر انٹرنیشنل کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا اینڈ وی کین سے دیٹ بارڈرز آر ناٹ کلیئرلی ڈیفائنڈ اینڈ دا پرسسٹنٹ کانفلکٹ کنٹینیوز ٹو بی دا نارم، یعنی یہ وہاں پر ایک سلسلہ ہے کانفلکٹ روزانہ ہونا، وائلنٹ ایکٹیویٹیز کا ہونا، اسرائیلیوں کا پیلسٹینینز پہ حملے کرنا، ان کو مارنا، ان کی تذلیل کرنا، یعنی یہ ایک روٹین ایکٹیویٹی بن چکی ہے وہاں پہ۔ In May 2017, leaders of Hamas presented a document that proposed the formation of a Palestinian state using the 1967 defined borders, with Jerusalem as its capital. However, the refused جو اسرائیل ہے اس نے ریفیوز کر دیا، حماس نے اسرائیل کو ایک لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے اس نے بھی فوراً اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر 2018 میں زیادہ ٹینشنز اس وقت بڑھی جب US نے اپنی ایمبیسی کو ری لوکیٹ کیا فرام ٹیل اویو ٹو جیروسلم، اور یہ جو ری لوکیشن تھی US ایمبیسی کی، اٹ واز پرسیوڈ دیٹ کہ یہ جو US ہے وہ اسرائیل کے اس ایکٹ میں اور اس کے اسرائیل کے اس موو کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ اسرائیل کے اس رائٹ کو سپورٹ کر رہا ہے جو اس نے جیروسلم کے اوپر جو اس کا ایک کلیم ہے۔ اس وقت جو ایسٹ جیروسلم ہے وہاں پر میجارٹی ہے ان کی جو اسرائیلی پاپولیشن ہے، اور وہاں پہ صرف 3% جو پیلسٹینینز ہیں وہ رہ رہے ہیں، اور ان 3% پیلسٹینینز کے وہاں پہ رہنے کی وجہ سے جو ریسنٹ کانفلکٹ ہے مئی 2021 میں وہ شروع ہوئی، آگے جا کے ہم اس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو while so much of Palestine's history has involved bloodshed, displacement and instability, though many world leaders claim to work toward a resolution that will result in peace throughout the region, but no tangible results have been produced yet. ٹائم لائن اگر ہم دیکھیں تو اسرائیلی جو اسٹیٹ ہے یہ 14 مئی 1948 کو اسٹیبلش ہوئی، اور ساتھ ہی 15 مئی 1948 کو عرب اسرائیلی وار شروع ہو گئی، اور یہ جو عرب اسرائیل وار ہے یہ تقریباً جولائی 1949 تک چلتی رہی، اور اس کے نتیجے میں 8 سے 8 لاکھ جو پیلسٹینینز ہیں دے بیکیم ریفیوجیز۔ اس کے بعد سوئز کرائسس ہیں اکتوبر 1956 میں، اور یہ کیا تھا کہ جوائنٹ ملٹری اٹیک آن ایجپٹ بائی برٹن، فرانس اینڈ اسرائیل
جو کہ اکتوبر 1956 میں یہ اٹیک شروع ہوا، اور اس کا مقصد کیا تھا، اس کی انٹینشن کیا تھی، ٹو آکوپائی سنائی پیننسولا اینڈ ٹو ٹیک اوور دا کنٹرول آف سوئز کینال. اور سنائی پیننسولا کو تو 1967 کی وار میں پھر آخرکار اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد 6 days وار ہوئی 1967 میں بٹوین اسرائیل اینڈ عرب نیبرنگ اسٹیٹس ایجپٹ، جارڈن اینڈ سیریا. اور اس کے بعد وار آف ایٹریشن ہوئی. یہ ایک لمیٹڈ وار تھی بٹوین اسرائیلی ملٹری اینڈ فورسز آف ایجپشین ریپبلک، USSR، جارڈن، سیریا اینڈ PLO پیلسٹینین لائبریشن آرگنائزیشن فرام 1967 to 1970. اس کے بعد 73 میں وار ہوئی عرب اسرائیل اسٹیٹس کے درمیان، یوم کپور جسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے 2 انتفاضہ کو ڈسکس کیا. جو فرسٹ انتفاضہ ہے یہ 1987 سے 93 تک کا پیریڈ ہے، اور سیکنڈ جو انتفاضہ موومنٹ ہے یہ 2000 سے لے کے 2005 تک کا پیریڈ ہے. اور دین آپریشن کاسٹ لیڈ بٹوین اسرائیل اینڈ دا حماس فرام 2008 to 29, and then operation pillar of defense between Israel and Hamas in 2012, and then operation protective edge between Israel and Hamas in 2014. اور جو present conflict ہے اسرائیل اور غزہ سٹرپ میں 2021 میں. اب ہم پریزنٹ کانفلکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پریزنٹ کانفلکٹ ہے یہ کیا ہے. ایکچولی یہ جو وائلنس ہے اور یوں میں سے کہ جو ٹیررزم ہے، اسرائیلی ٹیررزم، اٹ erupts on Friday as Muslims pack the Al-Aqsa Mosque compound to pray on the last Friday، یعنی 10 مئی کی بات ہے جب مسلمان وہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. تو وائلنس had been building in the holy city and occupied West Bank for the previous week. جو ویسٹ بینک ہے یہ کانفلکٹ وہاں پہ ہوئی، اور کیونکہ اس جیروسلم جو ہے وہ آپ اگر اس کا میپ میں دیکھیں تو اٹ از دا ویری نیئر ٹو دا ویسٹ بینک. ایکچولی ہوا کیا کہ جو ایسٹ جیروسلم ہے، ایسٹ جیروسلم کے اندر 3% جو پیلسٹینینز ہیں دے آر لیونگ، لیکن جو جوز ہیں ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کلیم ہے کہ جو یہاں پر 3% پیلسٹینینز رہ رہے ہیں ان کی سیٹلمنٹ اور ان کا یہاں پر رہنا انلیگل ہے. تو یہ جو ایشو ہے یہ اسرائیل کی ایک لوور کورٹ میں چلا گیا، اور لوور کورٹ نے جو پیلسٹینین کلیم تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اسرائیلی کلیم کو سپورٹ کیا. یعنی جو ورڈکٹ آئی لوور کورٹ کی وہ یہ تھی کہ اسرائیلی جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر جو پیلسٹینین سیٹلمنٹس ہیں وہ انلیگل ہیں، اور پیلسٹینینز کو یہاں سے نکال دینا چاہیے، انہیں یہاں سے ایکسپیل کر دینا چاہیے. پیلسٹینینز نے اس پرابلم کو اور اس ایشو کو اور اس ورڈکٹ کو جو اسرائیل کی سپریم کورٹ ہے اس میں چیلنج کر دیا. سپریم کورٹ نے ابھی تک اس پر اپنی ورڈکٹ نہیں دی، اور یہ جو ورڈکٹ ہے یہ تو ڈیلے ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپریل جو پریویس منتھ ہے اپریل، اس کے لاسٹ پہ جو رائٹ ونگ جوز ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیے، اور ان پروٹیسٹ میں جو بینرز یوز ہوئے تھے، جو انہوں نے بینر لگائے ہوئے تھے ان پر جو سلوگنز لکھے ہوئے تھے کہ ڈیتھ ٹو عرب اور اس طرح کے وہ نعرے لگا رہے تھے. جب فرائیڈے کو مسلمز الاقصی میں نماز ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ مسلم جو تھے ان کے پاس سٹونز تھے، اور وہاں سے الاقصی ماسک کے سامنے سے ایک پیسفل پروٹیسٹ گزرنا تھا. لوگوں نے یعنی جو یہودی تھے انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے گزرنا تھا. احتجاج کس چیز کے اوپر کرنا تھا؟ یعنی فلسطینیوں کی جو ایسٹ جیروسلم کے اندر 3% کی آبادی ہے اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے. تو جو فلسطینی ہیں انہوں نے ان پروٹیسٹرز کے اوپر پتھر پھینکنے تھے، تو اس وجہ سے جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے مسجد کے اندر وہ ڈیفینسو اٹیک ہے، اور ان کے اوپر جو گولیاں برسائیں اور بڑے سفسٹیکیٹڈ ویپنز یوز کیے. تو اٹ از ویری ریڈیکولس کہ آپ چھوٹے چھوٹے کنکروں کا، چھوٹے چھوٹے پتھروں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو موسٹ سفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں ان کے ساتھ، اور پھر آپ اپنی جو موو ہے اس کو ڈیفینسو موو ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس دن سے لے کے آج کے دن تک یہ جو وائلنس ہے، یہ جو کانفلکٹ ہے یہ چلی آ رہی ہے، اور بہت سارے جو پیلسٹینینز ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، بہت سارے جو پیلسٹینینز ہیں وہ زخمی ہیں. اس کے ریٹرن میں جو غزہ سٹرپ ہے، چونکہ وہاں پہ زیادہ تعداد میں جوز نہیں ہے بلکہ وہاں پر جو میجارٹی ہے وہ پیلسٹینینز کی ہے، اور غزہ سٹرپ میں حماس کا کنٹرول ہے. تو حماس جو ہے اس نے ان ریٹیلیشن جوابی کارروائی کے طور پر کچھ راکٹس لانچ کیے
اسرائیل کی طرف، جس کا انٹرنیشنل میڈیا اور جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں کہا گیا کہ جی اس غزہ کی طرف سے جو میزائل ہیں اور جو راکٹ ہیں وہ لانچے گئے ہیں. تو کویشچن از دیٹ کہ جو غزہ ہے اور جو ویسٹ بینک ہے اس کے تین طرف تو حکومت ہے اسرائیل کی. وہاں پر 40% سے زیادہ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے. لوگوں کے پاس وہاں پر اپنی فنڈامنٹل نیڈس کی اور اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو کیسے وہاں پہ وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز وہاں پہ پرچیز کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز وہاں پر پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو ان کے پاس چند راکٹس ہیں وہ انہوں نے پھینکے، جبکہ اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے، اسرائیل کی جو فورسز ہیں، دے کلیم کہ ان کا جو آئرن ڈوم ہے اور ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا ہی اسٹرانگ ہے، بڑا ہی مضبوط ہے. تو ایسے اسٹرانگ اور مضبوط ڈیفنس سسٹم جو آئرن ڈوم میں جو چند راکٹ پھینکے گئے وہ کیا ان کا نقصان کر سکتے ہیں؟ اور اٹس ٹرو کہ یہ جو راکٹس پھینکے جاتے ہیں اس سے کوئی بہت زیادہ جو لائف لاس ہے وہ اسرائیل کا نہیں ہوتا، بہت ہی اکا دکا لائف لاس ہوتا ہے. لیکن جن ویپنز کے ذریعے سے اسرائیلی فورسز غزہ سٹرپ کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو وہاں پہ رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے، جو فریڈم ٹو ایکسپریس یور اوپینین ہے، جو آزادی اظہار رائے ہے، اس کو جس طرح سے کچلا جا رہا ہے، وہاں پر جو الجزیرہ کا دفتر ہے اور جو باقی انٹرنیشنل میڈیا کے وہاں پہ جو آفیسز ہیں کیسے ان کو ڈسٹرائی کیا جا رہا ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ اور ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر اپنا رول کر رہا ہے، پلے کر رہا ہے. جو ادر انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں لائک یو این ہے، اور اگر ہم بات کریں آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی، تو دے آر ڈوئنگ نتھنگ بیکاز یو این نے تو اسرائیل کو پلانٹ کیا، یو این نے تو اسرائیل کو اسٹیبلش کیا، اور یو این کی سپورٹ کی وجہ سے ہی یو کے کی یو ایس کی سپورٹ کی وجہ سے ہی تو اسرائیل یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. اتنی ہیوی فنڈنگ ہو رہی ہے اسرائیل کو. اسرائیل کے اوپر کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے لیکن کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن کی وجہ سے اسرائیل پر کسی طرح کی کوئی اکنامک سینکشنز یا کسی طرح کی کوئی سینکشنز امپوز نہیں کی جا رہی ہیں. اور اگر ہم بات کریں مسلم کنٹریز کی تو وٹ دے آر ڈوئنگ، دے آر ڈوئنگ نتھنگ. بیکاز یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں نتھنگ از پرماننٹ ایکسیپٹ انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹس. جو لیڈنگ کنٹریز ہیں او آئی سی کے، دے آر مور لائل اینڈ دے آر مور سنسیئر ٹو دیئر نیشنل انٹرسٹس. اور اگر ہم دیکھیں تو جو لیڈنگ کنٹریز ہیں، اگر ہم یو اے ای کی بات کریں یا اگر ہم سعودی عربیہ کی بات کریں، تو ان کی جو الائنمنٹ ہے، ویسٹرن الائنمنٹ ہے، انڈین الائنمنٹ ہے، وہ کمپیریٹیولی زیادہ اسٹرانگر ہے. وہ کبھی بھی اس طرح سے انہوں نے کھل کے بات نہیں کی، بلکہ جو اسرائیلی اسٹیٹ ہے اس کو گریجولی جو مسلم اسٹیٹس ہیں دے آر ریکگنائزنگ. اور اس ساری سچویشن کے باوجود جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح سے بحال ہیں. اگرچہ او آئی سی کا ایک آن لائن جو سیشن ہے اس کو کال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یو این نے بھی ایک سیشن بلانے کی بات کی تھی جس کو ڈیلے کر دیا گیا. امریکن کانگریس کے اندر بھی جو کچھ مسلم اور فلسطینین لیجسلیٹرز ہیں، دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا وائلنس دیٹ از بینگ ہیپننگ ان پیلسٹائن. لیکن ابھی کوئی ٹینجیبل ریزلٹس، کوئی ٹینجیبل جو آؤٹ کمز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. وٹ ڈو یو سے کہ کیا یہ جو پرابلم ہے پیلسٹینین اسرائیلی کانفلکٹ، اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا پریکٹیکل سلیوشن کیا ہو سکتا ہے؟ تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھے اس کا پریکٹیکل سلیوشن بتائیں گے اکارڈنگ ٹو یور اون انڈرسٹینڈنگ، اکارڈنگ ٹو یور اون اوپینین، کہ کیا اس کا کوئی پولیٹیکل سلیوشن ہے یا اس کا صرف ملٹری سلیوشن ہے یا اس کا کوئی ڈپلومیٹک سلیوشن بھی ہے. ایک لاسٹ سلائیڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس میں جو پرسنٹیج ہے پیلسٹینینز کی جو دنیا کے ڈفرینٹ پارٹس میں رہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جارڈن کے اندر
26% جو پیلسٹینینز ہیں دے آر لیونگ، اور یہاں پر ریفیوجی کیمپس میں وہ رہ رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم لیبنن کی بات کریں تو 7% جو پیلسٹینینز ہیں دے آر لیونگ ان لیبنن، اور اگر سیریا کی بات کی جائے تو 6% پیلسٹینینز آر لیونگ ان سیریا. جو GCC کنٹریز ہیں وہاں پر صرف 5% پیلسٹینینز رہ رہے ہیں، اور ادر جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پر صرف 3% پیلسٹینینز رہ رہے ہیں. اور آؤٹ سائڈ دا مڈل ایسٹ، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر، UK کے اندر، کینیڈا کے اندر، یا یورپین کنٹریز میں، یا ایشیا میں، یا باقی جو افریقہ ہے وہاں پر، تو وہاں پہ صرف 5% پیلسٹینینز رہ رہے ہیں. اگر ویسٹ بینک کی بات کی جائے تو وہاں پر 18% صرف پیلسٹینینز ہیں، اور باقی وہاں پر جتنی بھی سیٹلمنٹ ہے وہ جیوز کی ہے. غزہ اسٹرپ کے اندر 14% پیلسٹینینز رہ رہے ہیں. ایسٹ جیروسلم کے اندر صرف 3% پیلسٹینینز رہ رہے ہیں، اور ان 3% کو بھی وہاں سے نکالنے کے لیے لیگل میجرز بھی لیے جا رہے ہیں، اور جو فورس میجرز ہیں وہ تو اسرائیل ہمیشہ سے ہی یوز کرتا رہا ہے. اور اسرائیل کی جو پوری اسٹیٹ ہے وہاں پر 13% جو پیلسٹینینز ہیں دے آر لیونگ، اور وہاں پر ان 13% کی کیا سچویشن ہے، وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں، دیٹ از ویری میزریبل. So students, that was all about Arab-Israel conflict, Palestinian-Israel conflict. یہ conflict کیسے پیدا ہوئی، اس کا present status کیا ہے، کس طرح سے اسرائیلی اسٹیٹ کو اسٹیبلش کیا گیا، اور جو OIC ہے وہ اپنا کیا رول پلے کر رہی ہے، UN کا کیا رول ہے اس کانفلکٹ کی ایمرجنس میں، اس کانفلکٹ کی ایسکلیشن میں، اور جو ریسٹ آف دا کنٹریز ہیں وٹ دے آر سیئنگ اباؤٹ دس کانفلکٹ. That was all about this issue. And now I am looking forward کہ آپ مجھے اس کا اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کیا سلیوشن بتاتے ہیں. بٹ کیپ ریممبر کہ آپ نے ریئلسٹک پرسپیکٹیو سے سلیوشن بتانا ہے، ناٹ آئیڈیلسٹک پرسپیکٹیو، کیونکہ آئیڈیلسٹک پرسپیکٹیو میں آپ جو سلیوشن دیں گے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائٹ کاٹ کر دیں، تو دس اینڈ دیٹ از ناٹ ریئلسٹک سلیوشن. بیکاز ایسا ہم سوچ تو سکتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کے 2.25 ارب لوگوں کے مائنڈس کو آپ کیسے بدلیں گے، کیسے آپ سارے دنیا میں اگر مسلم پاپولیشن کی بات کی جائے تو تقریباً یہ اتنے بن جاتے ہیں، 1.5-2 ارب ہیں، تو آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے، کیسے ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اور کیا دنیا کے جو 67-68 کے قریب مسلم کنٹریز ہیں، کیا وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ اکٹھے ہو کے مل کے کوئی ملٹری سولوشن دیں گے؟ تو یہ سارے سولوشن دیتے ہوئے آپ نے ریئل پالیٹک کو، پریکٹیکل گراؤنڈس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اس کا سولوشن سرچ کرنا ہے اور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.